बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जिक्र किया एक एडवोकेट का किसी दूसरे वकील के साथ रवैया कैसा होना चाहिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया एक वकील का क्लाइंट के साथ रवैया कैसा होना चाहिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया एक एडवोकेट का अदालत के साथ रवैया कैसा होना चाहिए। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड टू द पब्लिक जनरली। एक वकील का आम पब्लिक के साथ रवैया कैसा होना चाहिए। इसके टोटल रूल्स 12 हैं और जो डील करेंगे 168 से लेके 175B तक। तो आइए अब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। जी, तो रूल 168 क्या कहता है। अब रूल 168 ये कहता है कि इसको चाहिए कि वो कोई ऐसा केस ना ले जिसमें किसी को हरास करना मकसद हो, किसी मामले को डिले करना मकसद हो, और ना ही कोई ऐसा ट्रायल कंडक्ट करे और ना ही ऐसे में किसी को प्रोसिक्यूट करे जिसमें किसी को हरास करना या किसी मामले को डिले करना मकसद हो या इसके पीछे कोई और मकसद हो, यानी कोई मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन इसको नहीं लेनी चाहिए। यही वो 168 में कहता है। अब 169 की तरफ आइए। तो 169 ये कहता है कि वो जो इसके मुखालिफ गवाह और पार्टीज़ हैं इसको दयानतदारी से और फेयर कंसिडरेशन से डील करना चाहिए। और वो जो गाहक यानी क्लाइंट का तासुब है वो इसमें नहीं आना चाहिए। वो एक केस कर रहा है या एक ट्रायल कंडक्ट कर रहा है तो जो गाहक में एक तासुब मौजूद होता है वो वकील में नहीं होना चाहिए। क्लाइंट जो है वो इसके ज़मीर का ड्राइवर ना हो, उसे अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए। एक क्लाइंट को यह हक हासिल नहीं है कि वो कहे कि आप जनाब हमारी पार्टी को बुरा भला कहें, गाली दें, कानून का गलत इस्तेमाल करें या इसकी इंसल्ट करें या एग्रेसिव किस्म के दलाइल दें, तो ये इसका हक नहीं है। अगर इसने कोई नामुनासिब बहस की है तो वो नाकाबिले माफ़ी है। इस बुनियाद पर कि क्लाइंट ने कहा था इसीलिए ऐसा करना पड़ा, दूसरी पार्टी पर टूट पड़ो, एक वकील का एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर वो अपने बिहाफ में बात कर रहा है तो वो ये बात नहीं कर सकता। मुख्तसर ये कि आपने मुखालिफ पार्टी की इज्जत का भी ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 1, ये रूल 170 क्या कहता है। इसको एक सिविल सूट दायर नहीं करना चाहिए जिसमें उसे किसी ऐसे केस में दिफा नहीं करना चाहिए जहां वो कन्विंस हो चुका हो, यानी कि कन्विंस हो जाए, इसको पता हो कि नीयत यह है कि सिर्फ खौफजदा करना है, या इसमें वकील को पता होता है कि इस केस से निकलेगा कुछ भी नहीं, इसका सरासल मकसद सिर्फ खौफजदा करना है, या ये पता है कि ये डिले करना इसका मकसद है किसी केस को, या हैरासमेंट के लिए किया गया है तो किसी शख्स या किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया गया हो, तो इसको ऐसा दावा कतई तौर पर दायर नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसे केस का दिफा करना चाहिए। लेकिन दूसरे तौर पर इसका हक ये है कि जब इसने कोई ऐसी बात कबूल कर ली है तो इसकी ड्यूटी है कि जो इसके क्लाइंट ने दावा किया है, दावे में जो क्लेम किया है, फिर इसको कानून के मुताबिक इसको वो हक लेकर देने में पूरी कोशिश करेगा। वो अदालत में इसमें मेरिट के साथ पेश हो और इसके क्लाइंट का केस तो बिल्कुल इंसाफ के तकाजों के मुताबिक दुरुस्त होना चाहिए। यानी कि अगर तो वो पहले तो ऐसा केस लेगा ही नहीं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट करना हो या किसी मामले को डिले करना हो या कोई और मोटिव हो, तो इस किस्म का केस तो वो लेगा ही नहीं। और अगर दूसरी तरफ वो किसी केस को वो कबूल कर लेता है तो फिर वो पूरी दयानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देगा। अब आइए रूल 171 में। रूल 171 क्या कहता है कि वो बेशक एडवाइज़र की ड्यूटी कर रहा है या वो कोई वकील है जो इसका क्लाइंट बनना चाहता है, वो इनकार कर सकता है कोई भी केस लेने से। यानी वो पाबंद नहीं है कि कोई भी आगे केस लेगा और वो हर तौर पर ही उसका केस ले ले, नहीं, ये इख्तियार एक क्लाइंट का नहीं है। ये तो इसका अपना फैसला है कि वो बतौर वकील क्या कबूल करता है, वो प्लेंटिफ के लिए कौन सी क्लास में आता है या कौन से काज को लेकर आएगा, वो किस वजह से डिफेंडेंट का दिफा करेगा
یعنی کس وجہ سے وہ مدعی سائڈ پر ہوگا اور کس وجہ سے وہ مدعا علیہ والی سائڈ پر ہوگا، یہ فیصلہ جو ہے ایک وکیل نے خود ہی طے کرنا ہے۔ اب آئیے رول 172 میں۔ رول 172 میں وہ کیا کہتا ہے کہ کوئی کلائنٹ یا کوئی کارپوریشن کو اکیلا بندہ کوئی طاقتور ہے، نہ کوئی سیول یا پولیٹیکل وجہ سے اتنی اہم ہے کہ وہ قانون کے خلاف جا کر یہ بات کرے، نہ کسی بندے کے لیے، نہ کسی کارپوریشن کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں کرے گا۔ جو جوڈیشل آفس ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی وہ نہیں جائے گا، اور کسی غیر قانونی بات پر بھی نہیں جائے گا۔ یعنی جو جوڈیشل آفس کی اگر کوئی بندہ عزت نہیں کرتا، کوئی وکلا کی عزت نہیں کرتا، یا کوئی غیر قانونی طور پر کرنے کا کوئی بات کہتا ہے، تو نہ تو کوئی کارپوریشن اتنی طاقتور ہے، اور نہ ہی کوئی سیاسی پارٹی، اور نہ ہی کوئی دوسرا بندہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے لیے وہ وکیل بنے یا قانون کے خلاف جائے۔ ایسے بندے کے لیے وہ نہیں کرے گا۔ یا کسی بندے کی کرپشن کے لیے، نہ تو وہ پبلک کو دھوکہ دہی کا کام کرے گا، نہ وہ ان کے لیے کوئی رشوت ستانی کا کام کرے گا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر اس کی مذمت کی جائے گی، اور اگر وہ ان باتوں کا خیال کرتا ہے پھر وہ اپنے پیشے کی عزت کا باعث بنے گا۔ اگر وہ قانون کا خیال رکھتے ہوئے سارے کام کرتا ہے پھر وہ اپنے پیشے میں عزت کے اضافے کا باعث ہوگا۔ اسے اس نصیحت کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب تک وہ قانون کسی پراپر فائنلی انٹرپریٹڈ کمپلیٹڈ جورسڈکشن کے ساتھ جو طے نہ کر دے تو اس کا بھی وہ خاص خیال رکھے گا۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ اسے ان تمام قوانین کا بھی خیال رکھنا ہے جو پاکستان بار نے اس کو کہا ہے۔ اب پوائنٹ 9 کیا کہتا ہے؟ اب وہ کہتا ہے وہ آزاد بھی ہے کہ اس کی ویلیڈیٹی کے بارے میں کوئی مشورہ دے، اور جو وہ یقین رکھتا ہے جب تک کسی قانون کو کسی عدالت نے جسٹیفائی نہیں کر رکھا وہ اسے اپنی رائے کے مطابق اس کا ترجمہ کرنے میں آزاد ہے۔ وہ جو سمجھتا ہے اس کے خیال میں اسے قانون کا یہ مطلب ہے، اس کے بارے میں وہ وہی رائے دے گا جب تک کہ کوئی عدالت نے اس کو پراپر اس کے بارے میں انٹرپریٹ نہ کر دیا گیا ہو۔ مثلا ابھی ریسنٹلی حال ہی میں 63A کی جو انٹرپریٹیشن تھی، ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے رہا تھا کہ ابھی عدالت نے اس کو انٹرپریٹ کر دیا ہے، اب ہر بندہ اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ پہلے کافی لوگوں کی رائے تھی کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور کافی سارے لوگوں کی رائے جو تھی وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور جب عدالت نے اسے انٹرپریٹ کر دیا 63A کے مطابق تو پارٹی سے منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو اب کوئی وکیل دلیل نہیں دے گا، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو میری رائے میں آپ اس کی رائے ہے یا نہیں، اب عدالت کی رائے پریویل کرے گی، کیونکہ ایک کورٹ نے اسے پراپر طور پر انٹرپریٹ کر دیا ہے۔ تو جب تک انٹرپریٹ نہیں ہوا تھا تب تک تو ہر وکیل آزاد تھا کہ وہ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرے، لیکن وہ اب سب سے زیادہ عزت پائے گا ایک ایماندار آدمی کے طور پر، اور محب وطن شہری کے طور پر، وفادار شہری کے طور پر، جو ایمانداری کے ساتھ ان تمام اصولوں کو اپنائے گا۔ اب وہ کہتا ہے رول 173، نہ تو پبلک آفیسر سے کوئی رابطہ کرنا چاہیے، نہ اس کے سامنے پیش ہونا چاہیے، کسی بورڈ کے سامنے یا کمیٹی کے سامنے کوئی باڈی ہو اس کو نہ تو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں جب تک پہلے وہ یہ نہ بتا دے کہ وہ ایک وکیل ہے، اسے کسی پبلک آفیسر نے بلایا ہو، کسی بورڈ نے بلایا ہو یا کسی بورڈ کمیٹی نے بلایا ہو، اس نے اگر پیش ہونا ہے تو پہلے وہ بتائے گا کہ میں ایک وکیل ہوں، وہ یہ بغیر بتائے ہوئے ان کے سامنے پیش نہیں ہوگا۔ تو وہ ایک وکیل ہے تو بتائے گا کہ ان مفادات کی نمائندگی کر رہا ہے جو متاثر ہو سکتے ہیں اس بورڈ نے اس کمیٹی سے یا اس افسر کے ایکشن سے۔ اب آئیے رول 174۔ 174 کیا کہتے ہیں؟ 174 میں یہی 3 باتیں بتائی گئی ہیں کہ اس کو بطور وکیل ایسا کوئی معاملہ نہیں لینا چاہیے جس میں وہ بطور جج کوئی کردار ادا کر چکا ہو۔ ہمارے بہت سارے ججز
آفٹر ریٹائرمنٹ دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی معاملے میں پہلے جج کی کیپیسٹی میں کوئی کردار ادا کر چکے ہیں، جو جوڈیشل کیپیسٹی میں کوئی کردار ادا کر چکے ہیں، اب بطور وکیل اس کیس کو وہ نہیں لیں گے. وہ کسی ایسے معاملے میں بھی امپلائمنٹ نہیں لے سکیں گے جس کو بطور پبلک آفیسر وہ انویسٹیگیٹ کر چکا ہو. بس اس میں وہ یہی بات کہنا چاہتا ہے. اب آئیے 174A. 174A کیا کہتا ہے کہ کوئی وکیل جو اس کا سابقہ عہدہ تھا وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا. مثلا وہ لکھے گا ریٹائر جسٹس، وہ پہلے کبھی جسٹس تھا، اب ریٹائر ہو کر وہ وکالت کر رہا ہے، تو اب اپنے ساتھ سابقہ عہدہ نہیں لگائے گا. ایکس ایڈوکیٹ جنرل ہے تو وہ نہیں لگائے گا. اسی طرح کسی طرح کا کوئی بھی عہدہ وکالت کرنے سے پہلے کوئی بھی وہ عہدہ رکھتا ہو تو وہ سابقہ عہدہ ساتھ میں نہیں لگائے گا. اس کی کوئی پوسٹ ہو یا کسی اور نام سے پکارا جاتا ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ استعمال نہیں کرے گا، نہ پہلے نہ بعد میں، نہ سابقہ کے طور پر نہ آئندہ کے طور پہ. بلکہ اگر اس کا کوئی لیٹر پیڈ ہے اس پر بھی نام نہیں لکھے گا، نام پلیٹ پر بھی نام نہیں لکھے گا، یعنی سابقہ عہدہ سائن بورڈ پر بھی نہیں لگایا جائے گا، وزٹنگ کارڈ پر بھی نہیں لگایا جائے گا. جب تک کہ وہ بطور وکیل پریکٹس کر رہا ہے ان میں سے کسی بھی جگہ کوئی بھی اپنا سابقہ عہدہ نہیں لگائے گا. اس میں صرف یہی بتایا گیا ہے. تو 174A ہے اس میں سمپل بتایا گیا کہ اگر کوئی بندہ جو اب پریکٹس کر رہا ہے بطور وکیل، اس سے پہلے وہ کسی بھی طرح کا عہدہ رکھتا ہو تو وہ پریویس عہدے کو اپنے نام کے ساتھ نہیں لگائے گا. اب آئیے رول 174B. وہ اپنے دفتر کے باہر نہیں لگائے گا سوائے اس کے نام پلیٹ پر اس کا نام ہے یا بورڈ سائن جو صرف 1/1/2 کا ہوگا وہ لگا سکے گا. اس میں صرف یہی بتایا گیا ہے. اب آئیے 175 کیا کہتا ہے. ایک وکیل کو جو نہ تو جوائن کرے گا اور نہ ہی اختیار کرے گا کوئی دوسرا پروفیشن، کاروبار، سروس، کوئی ملازمت گورنمنٹ ہو یا سیمی گورنمنٹ ہو، یعنی وہ کسی بھی دوسری ملازمت یا کاروبار نہیں کر سکے گا، بلکہ پروپر جو ایک وہ وکیل ہے اسی کو وہ پروپر طریقے سے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے گا، فل ٹائم وہ وکیل ہی ہوگا. 175A کیا کہتا ہے. 175A کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ رول 108O کے تحت اس کے جو نتائج ہوں گے وہ ان کا سامنا پھر کرے گا. اس قانون کے کسی بات پر بھی عمل اگر نہیں کرتا اس کا مس کنڈکٹ سمجھا جائے گا اور اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی لیا جائے گا. 175A میں سمپل وہ کہتا ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کو وہ مس کنڈکٹ سمجھا جائے گا. اور رول 175B میں کیا کہتا ہے، اگر آپ پاکستان بار کونسل کی بھی بات نہ مانو گے تو اس کے فیصلے، اس کی ہدایت کو نہیں مانو گے تو کیا ہوگا، تو یہ بھی آپ کا مس کنڈکٹ ہی سمجھا جائے گا. اور یہ نہ صرف وکلا کے لیے ہے بلکہ کوئی بار ایسوسیشن یا بار کونسل کا کوئی بات ہے تو کوئی بات اگر نہیں مانے گا پاکستان بار کی یا اس بار کا کوئی ممبر نہیں مانے گا تو سارے کے سارے مس کنڈکٹ میں فال کریں گے. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس رولز کو نہیں مانے گا تو نہ صرف وکلا بلکہ بار کونسل اگر اس بات کی اس کو نہ مانے تو وہ اس وائلیشن میں برابر کے شریک ہوں گے. تو ان تمام رولز کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو تمام ینگسٹر ہیں ان کو ان رولز کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. اس سے انصاف کو یقینی بنانے میں بہت مدد ملتی ہے اور معاشرہ انصاف کی طرف جاتا ہے. تو امید کے اوپر ہی دنیا قائم ہے اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب ان تمام رولز کے اوپر تمام وکلا حضرات عمل درآمد کریں گے. دوسری بات لا گیٹ کے حوالے سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو گیٹ کے لیے پریشان ہیں اور وہ اکثر بہت سارے سبجیکٹس اس بات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اب یہ تیار نہیں ہوتا یا یہ بہت مشکل ہے، یا وہ کوشش کرتے ہیں ایک ایک دو پوائنٹ بنا کے اس کو یاد کرنے کی. تو یہ جو ٹوٹل رولز بتائے گئے ہیں میں نے ان کو ان ڈیٹیل بتا دیا ہے. آپ ان تمام رولز کو توجہ سے سنیں، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اس کے بعد آپ ان کی انگریڈینٹ بنائیے. اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ 10 نمبر کا جو پورشن ہوگا
10 میں سے 10 ہر حال میں آپ کے آئیں گے انشاءاللہ. کیونکہ جب آپ کسی رول میں سے صرف ایک بات یاد کریں گے، ایک ہی انگریڈینٹ سے یاد رکھیں گے کہ اس میں یہ بات ہے، تو ممکن ہے کہ جو دوسرا انگریڈینٹ چھپا ہو اگر وہ اس کا MCQs بنا لے تو آپ اس کے سوال کو اٹیمپٹ کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ان تمام رولز کو، یہ چھوٹے سے 2 یا 3 پیج کے رولز ہیں، ان کو آپ لفظ بہ لفظ پڑھیں اور اس کو انشاءاللہ یاد کرنے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کو ان ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو انشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر ضرور آئیں گے. وش یو آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.